अस्सलामु अलैकुम। आज का दर्स सूरह अल-बकरा आयत नंबर 260 है। पहले आपके सामने रवायती तर्जुमा रख दूंगा और फिर उसके बाद इसके लफ्ज़ों पर गौर करके हम हकीकी फ़हम की तरफ बढ़ेंगे, तो इसी में आपके सवालात के जवाब भी मिलते रहेंगे। और जब इब्राहिम ने कहा मेरे रब मुझे दिखा दे तू क्यों कर मुर्दा को ज़िंदा करता है, अल्लाह ने कहा क्या तूने यकीन नहीं किया? उसने कहा क्यों नहीं, बल्कि चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। उसने कहा बस तू 4 परिंदे पकड़ ले, फिर उनको अपने साथ हिला ले, फिर रख दे हर पहाड़ पर उनके टुकड़े, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे, और जान ले कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये है वो मुरवजा रवायती तर्जुमा। अब अगर इस बात को मान लिया जाए तो आज के जो लोग यकीन नहीं करते उनको भी अल्लाह को ऐसा दिखाना चाहिए। सिर्फ इब्राहिम को अल्लाह ने क्यों दिखाया? क्या बाकी लोग नहीं मानना चाहते थे? तो सारी गलती तो अल्लाह की हो जाती है कि एक को दिखा रहे बाकी को नहीं दिखा रहे। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह की आयतें हमेशा लोगों के हिदायत के लिए, और वो हिदायत हर एक को मिलती है और एक ही जैसी मिलती है, किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। आइए इस आयत को समझते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वइज़ क़ाला इब्राहिम, और जब इब्राहिम ने कहा रब अरनी, ए रब मुझे दिखा दे, कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे तू अहया करता है खास मुर्दनी की। क़ाला अवलम तुमिन, कहा क्या नहीं तुम मानते हो? क़ाला बला, कहा हाँ, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, और लेकिन मेरे पलटने के इत्मीनान के लिए। क़ाला फ़ख़ुज़, कहा पस पकड़ो, मिनत तैर, खास उड़ने वालों में से, फसुरहुन्ना, बस उन्हें अपनी तरफ मानूस करो, इलैका यानी अपनी तरफ, सुम्मा जल, फिर बना ले, फिर बन जाए, अला कुल्ले, हर एक पर, जबलिन, जो मजबूत जमे हुए हैं, हर एक जमे हुए पर, मिन हुन्ना, उनमें से, जुज़न, एक हिस्सा, सुम्मद ओहुन्ना, फिर उन्हें पुकारो, या तीन का सैया, वो देंगे तुम्हें एक कोशिश, वालम, और जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, ये कि अल्लाह गालिब हुक्म देने वाला है। इस आयत में देखिए असल हिदायत क्या मिली कि इब्राहिम ने जब कहा कि रब मुझे दिखा दे कि खास मुर्दनी से अहया तुझसे कैसे होती है। अल्लाह जो कह रहा है मुर्दा को जिंदा करते हैं, तो वो मरे हुए कब्र से किसी को नहीं उठा रहे, बल्कि ये जो माशरा मुर्दा पड़ा हुआ है, इंसान मुर्दा पड़ा है, जिंदा इंसान मुर्दा बने हुए, इनकी अहया कैसे होती है। इब्राहिम ये पूछना चाह रहे, क्योंकि इब्राहिम दलील से बात करने वाले को कहा जाता है। तो जो दलील से बात करता है वो अल्लाह क्योंकि बता रहा है कि हम मुर्दे को जिंदा करते हैं, तो अल्लाह से किस तरह मुर्दा जिंदा होते हैं ये वो पूछ रहे। तो अल्लाह इसमें जवाब दे रहे क्या तुम मानने वाले नहीं हो? नहीं, अगर आज आप मानने वाले होगे तो आपको यकीन होना चाहिए कि हम कुरानी आयत पर अगर अमल करेंगे, इसकी हिदायत पर अमल करेंगे, तो हम मुर्दा कौम से जिंदा कौम बन जाएंगे। यही बात इब्राहिम ने भी कहा था। तो इसलिए आगे कह रहे कि क्यों नहीं यहाँ, अब वो चाहते क्या कि मेरे पलटने के इत्मीनान के लिए, मैं पलटना चाहता हूँ तो इत्मीनान के साथ पलटूंगे, वाकई ये नतीजा निकल आएगा। तो वो उसी वक्त होगा जब आप कुरान का गहरा मुताला करेंगे, अच्छी तरह से गौर फिक्र करके समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह अमल करने से आप मुर्दा से जिंदा हो सकते हैं, मुर्दा कौम से जिंदा कौम कैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझ कर पढ़ेंगे नहीं, उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो मुर्दा के मुर्दा ही रहेंगे, कभी जिंदा नहीं होंगे और मर जाएंगे इसी में। तो अब उसका अल्लाह तरीक़ेकार बता रहा है कि देखो कैसे कुछ होता है। तो कहा बस खास उड़ने वालों में से खूब मजबूत को पकड़ो। ये 4 परिंदे की बात नहीं हो रही है, जो मजबूत जमे हुए। मिसाल के तौर पर आज आप देख लें कि यूरोपीय माशरा बड़ा मजबूत जमा हुआ, आप अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह कुछ भी ले लें, मजबूत जमे हुए जो लोग हैं, जो भी माशरा है, तो जो उड़ रहे हैं, ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, मसला आज चाइना ऊंची उड़ान उड़ रहा है, तो ये मजबूत जमे हुए को आप उन्हें पकड़ें, यानी आप उनके तरीक़ेकार को देखेंगे वो किस तरह उड़ने वाले बने, कैसे वो ऊंची परवास कर गए, किस तरह वो माशरे में तरक्की कर गए या तरक्की याफ्ता एक मुल्क कैसे बने। फिर उनकी तरफ आप मानूसियत अख्तियार करें कि देखिए कौन सा तरीका है। फिर हर एक उनमें से अपना हिस्सा मजबूत जमा हुआ बनाओ। अब आप अल्लाह की आयत बताएंगे, देखो ये बात, ये इस तरह से अल्लाह के अहकामात है, तो वो पहले से क्योंकि उस पर अमल कर रहे होते हैं, तो वो आसानी के साथ मान भी जाते हैं और आपके साथ मानूस हो जाते हैं, मानूसियत अख्तियार कर लेते हैं। तो फिर जब आप उन्हें पुकारते हैं तो वो भी कोशिश से तुम्हारे साथ देते हैं, क्योंकि आप उन अहकामात को उजागर करें जो वो अमल पहले से ही करे, जिसकी वजह से तरक्की में गए। आप उनको आप बता रहे कि अल्लाह का हुक्म भी इसी तरह से और ऐसे अमल करना, तो उसमें अगर उनकी कोई कोताही होती है, कुछ ऊंच नीच होती है, वो उसमें तरमीम कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं। जब वो समझ जाते हैं किस तरह से है, वो कोशिश करते हैं आपके साथ मिल जाने की। और फिर अल्लाह ये बता रहे कि जान लो कि अल्लाह गालिब हुक्म देने वाला, अल्लाह के अहकामात ज़्यादा गालिब, इस पर अमल करोगे तो जल्दी तरक्की कर जाओगे, वरना माशरा तरक्की करते करते 100-200 साल लगा लेता है, आप वो नतीजा 5-6 साल में निकाल सकते हैं आसानी से, बशर्ते कि अमल कर लें, समझें। अब आइए अगली आयत।
ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ایک دانہ کے مانند ہے جس سے 7 بالیں ہوں گے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کو لوگ خاص طور پر جو چندہ مانگنے والے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ اللہ کی راہ میں ایک دن آپ کو 70 گنا ملے گا، اور پھر یہ تو یہاں ملے گا اور دنیا میں پھر 100 گنا ملے گا قیامت میں، وہ اتنا زیادہ کچھ اسی آیت کو بناتے ہیں کہ ایک دانے کے مانند ہے، اور ہر دانے میں 7 بال اگتی ہے، اور پھر وہ ہر بال میں جو 100 دانے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنا زیادہ ملتا ہے، 1 روپیہ دیں، 10 روپیہ دیں، 5 روپیہ دیں، اس چکر میں لے کر وہ چندہ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، آئیے دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال وہ جو اپنے مال کو کھلا رکھ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل، اس مثال کی طرح ہیں، یعنی اس مثال جیسے ہیں، حبۃ انبتت، محبت اگاتے ہیں، حب کہتے ہیں محبت کو، حب سے، تو حبۃ ایک محبت انبتت اگاتے ہیں، جس طرح پودا اگتا ہے اسی طرح یعنی محبت اگتی ہے۔ پھر سبع سنابل، متعدد شاخیں، سبع کہتے ہیں متعدد کو، سنابل شاخیں، فی کل سنبلۃ، اور پھر ہر ایک شاخوں میں سے مئۃ حبۃ، ایک مانوسیت سے محبت ہوتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ وہ زیادہ کرتا ہے اس کے لیے جو یہ چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت سے یعنی علم کی وسعت والا ہے، یا وسیع علم والا ہے۔ تو اس آیت میں جو اصل میں آپ کو ہدایت مل رہی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں کھلا رکھتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے متعدد شاخوں سے محبت اگاتے ہیں، اور تمہاری ہر ایک بگاڑ والی شاخ میں محبت ہے۔ آپ جتنی شاخوں میں بٹے ہیں ایک بگاڑ ہے، لیکن ان بگاڑ سے جب آپ اللہ کے احکامات پر آ جاتے ہیں اس کو بات سمجھ کر، تو اس سے محبت اگاتی ہے، اور یہ اس کے لیے جو یہ چاہے دو چند ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ چاہیں گے اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے تو دیکھیے پھر نتائج کس طرح سے ملتے ہیں، اور اللہ جو وہ علم کی وسعت والا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت کی، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ کوئی خوف ہے ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ وہ جو کھلا رکھتے ہیں اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اچھا، مال کا مطلب یہ نہیں کہ دولت ہو، یعنی روپیہ پیسہ یا ڈالر یا پاؤنڈ، اس کو مال نہیں کہا جاتا۔ مال ہر وہ چیز ہے جو آپ کے زیر استعمال ہے، جو انسانی زندگی کے لیے روزمرہ ضروریات کے لیے ضروری ہے، وہ سب مال کہلاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے کھلا رکھا، منا ولا اذن، احسان اور نازیت کو، یعنی پھر وہ اس کی اتباع نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم نے کھلا رکھا اس سے ہم کس پر احسان جتا دیں یا کسی کو اذیت دے دیں۔ تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس سے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل گئی کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں، پھر جو وہ کھلا رکھتے ہیں وہ احسان اور نہ اذیت کو اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کا نتیجہ ہے، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے اصل میں معاشرتی نظام، اسلامی معاشرہ، جس کو دین اسلام کا سلامتی والا نظام۔ وہ نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ کھلا رکھ دیتے، فری مفت ہوتا ہے، اور پھر اس میں خوف اور حزن سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا، نہ کوئی خوف ہوتا، اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کاش ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، وہ حزن بھی غائب ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، قول معروف، بات پہچان کروائی ہوئی ہے۔ معروف اس کو کہا جاتا ہے عرف سے جس کی پہچان ہے، تو جس میں تمام پہچان جمع نہیں، بات جس میں پہچان کی ہوئی موجود ہے، یہ قرآن کی بات ہے، کہیں اور کی بات نہیں ہے۔ ومغفرت، اور حفاظت ہے، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس سچائی سے، یتبعھا اذى، اس کے پیچھے اذیت نہیں، یعنی وہ اس کے پیچھے اذیت نہیں تلاش کرتے ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ بردبار ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر آپ کو ہدایت مل گئی کہ بات پہچان کروائی ہوئی ہے، یعنی قرآن کی بات اتنی پختہ ہے، اتنی پہچان کی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی سے حفاظت بھی ہے، اور وہ تمہاری سچائی سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے تم اذیت دے رہے ہو، اور اللہ بردبار بے پرواہ ہے۔ تو اللہ کی بات جو وہ ایسے بھی نہیں ہے،
بڑی بردباری والی ہے، یعنی سوچ سمجھ والی ہے، اور اس کو آپ کی کسی چیز کی چاہت بھی نہیں، وہ بے نیاز ہے، ضرورت آپ کو، یہ نیاز مند آپ ہیں۔ اب آئیے آگے، اے ایمان والو اپنے خیرات احسان جتلا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے چھوڑ دے بالکل صاف، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ اب یہاں سارا الزام اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا، بھئی اللہ راہ دکھا دیتے تو ہو سکتا ہے کافر بھی ماننے والا بن جاتا۔ تو یہ مترجم لوگوں نے اتنا سوچا ہی نہیں کہ سارا الزام اللہ پر ڈالنا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ذرا برابر خیر ذرا برابر شر کا بھی بدلہ دیا جائے گا، تو جب اللہ ہی ہدایت نہیں دے تو قصور تو اللہ کا ہو گیا، پھر اس کو کس بات کی سزا دی جائے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں، لا تبطلوا صدقاتکم، تم باطل نہیں کرو اپنی سچائی کو، بالمن والاذی، احسان کو اور اذیت کو، احسان جتا کر بھی تم اپنی سچائی کو باطل نہیں کرو اور اذیت دے کر بھی اپنی سچائی کو باطل نہیں کرو۔ کالذی ینفق، اس شخص کی طرح وہ جو کھلا رکھتا ہے مال ہو اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کو، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ کو اور آخری دورانیے کو نہیں مانتا ہے۔ فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل، اس مثال کی طرح ہے، صفوان علیہ تراب، اب صفوان انہوں نے تو چکنا پتھر کر دیا، جبکہ صفوان کہا جاتا ہے دو چیزوں کو اکٹھا کرنا، علیہ اس پر، تراب آپ اس کو ہمسری کہہ لیں، مٹی کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، فاصابہ، پس پہنچتی ہے اسے یا مائل ہوتی ہے اسے، وابل، اب انہوں نے تیز بارش کر دیا، جبکہ شدت بوجھ کو کہتے ہیں، یعنی ابل اس بادل کو کہا جاتا ہے جو سیاہ بادل ہوتا ہے، بوجھ لے کر آتا ہے، جو برسنے والا ہوتا ہے، تو وابل اسی سے جو شدت سے بوجھ اٹھانے والے، فترکہ سلدا، بس چھوڑ دیتا ہے اسے بنجر زمین کی طرف، یعنی سلدا کہتے ہیں جس میں کوئی نتیجہ نہ نکلے، یا اس کو آپ بنجر کہہ لیں، لا یقدرون، نہیں وہ پیمانہ دیتے ہیں، علی شیء، کسی شے پر، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، کیونکہ اللہ آپ کے کمائی کے مطابق نتیجہ، جیسا عمل کرتے ویسے ہی نتیجہ ملتا ہے، ایسے نہیں ہو جائے گا کہ آپ کچھ کہیں اور بس فوراً کچھ ہو جائے، نہیں، جب عمل کریں گے اس کے بعد نتیجہ ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے، جو لوگ انکار کرنے والے تو اللہ سے ہدایت ہی نہیں لیتے، وہ قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہے، اس پر آتا ہی نہیں، اور اگر کھولتے بھی تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ ہمیں فلاں کتاب کی ملاوٹ چاہیے، یعنی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کے محتاج بن جاتے ہیں، تو وہاں وہ اچھا نتیجہ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو، یعنی ماننے والے لوگوں، تو اپنی سچائی کو اذیت اور احسان سے باطل نہیں کرو۔ آپ ماننے والے ہو گئے ہیں تو اب آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں یا نظام کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں، اسے جو کچھ آ رہا ہے، تو اس سچائی کو آپ اذیت اور احسان سے باطل نہیں کریں، ورنہ اس کی پھر مثال کیا، اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو لوگوں کے دکھاوے کو اپنا مال کھلا رکھتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتا ہے، آخری دورانیے کو، تو بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمسری پر دو چیزوں کو اکٹھا کیا، بس وہ شدت بوجھ سے اسے اٹھانے پر مائل ہوا، بس اسے بنجر زمین چھوڑ دیا، یعنی بے نتیجہ چھوڑ دیا، اور وہ کسی شے پر پیمانہ نہیں رکھتے ہیں اس سے جو انہوں نے کمایا، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو بات یہ ساری اگر آپ اس کو معاشی نظام کے تحت لیں، کیونکہ اللہ آپ کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے باکردار ہونا پڑتا ہے، نہیں انفرادی طور پر، جب باکردار ہو جاتے ہیں تو پھر اجتماعی معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہاں اجتماعیت کی بات ہو رہی کہ جب لوگ اجتماعی طور پر مان لیتے ہیں، اپنی سچائی کے ان کے سامنے آ جاتی ہے عمل کے ذریعے، وہ معاشرہ نظر آتا ہے، تو اس معاشرے کو آپ احسان جتا کر یا اذیت دے کر باطل نہیں کریں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگ جو اپنا مال کھلا رکھ کے اس معاشرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، جہاں یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ سلونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتا ہے کیا کھلا رکھیں، قل اللہ وعفو، اللہ کہتا ہے عافیت دینے والے بنو، تو جب یہ معاشرہ بنتا ہے عافیت دینے والے تو سب کچھ کھلا رکھتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے تھے وہ کہتے ہیں کیسے سب چیزیں مفت فراہم ہو رہی ہیں، خوشحالی بھی ایک، کوئی اس میں یعنی کہ ڈر خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو اس طرح سے ہمسری سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور شدت سے بوجھ اٹھا کر اس پر مائل ہوتا ہے،
جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے وہ اس پر ملنا نہیں چاہتے، وہ کیونکہ یہ تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر چیز میری ہو۔ اس ملکیت کے سہارے نے بیچ میں کرنسی کو لے آیا یا محنت کو لے آیا، اس کے تحت کمایا، یا تو پیسے ہو جب یا آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ طاقت کے بلبوتے پر چھین لیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اسے بنجر زمین بنا دیتے۔ جو اچھے نتائج تھے، جو خوشحال معاشرہ تھا، جہاں اللہ نے کہا تھا کہ ہے سوشیے تم رغدن کہ نہیں، تم جہاں سے چاہو بافراغت حاصل کر کے کھاؤ، وہ ختم ہو جاتا ہے اور بنجر زمین بنا دیتے، نتائج بھی بنجر ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے، جو آج کا معاشرہ ہے۔ تو وہ کسی بھی شے پر پیمانہ دینے والے تو ہے نہیں، انسان کسی شے پر کوئی پیمانہ دینے والا، پیمانہ تو سب نے اللہ نے مقرر کر رکھا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ تو پیمانہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر آپ اسے سمجھیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ جو آپ اپنے عمل سے کما رہے اس سے آپ کوئی پیمانہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والے قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی۔ جب آپ اللہ سے ہدایت لیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ کس طرح کھلا رکھنا ہے، کیسے رزق ملتا ہے اور کیسے خوشحالی آتی ہے، کیا کچھ آتا ہے۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال وغیرہ کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔